रमजानुल मुबारक में अपनी बीवी से हम बिस्तरी करने के 3 बड़े फायदे हैं। रमजानुल मुबारक में हम बिस्तरी करने से पहले जरूर जान लीजिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अल्लाह जल्लो अला ने अपने बंदों पर इस कदर अल्ताफ़ो इनायात की बारिशें बरसाईं और इतनी नेमतें अता फरमाई कि इंसान इनको कैदे तादाद से मुकय्यद नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह ने खुद इरशाद फरमाया, ऐ मेरे बंदो, हमने तुम्हें इतनी नेमतें अता की हैं कि तुम अगर पूरी जिंदगी इसको शुमार करने में लगा दो तो भी तुम इन नेमतों को शुमार नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह। जिस परवरदिगार ने हम पर इतनी नवाजिशें की, इतनी करम फरमाई की, आखिर वो मालिक हकीकी हमसे क्या मांगता है। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीनो क़ारिईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हमारी नमाजों की कोई जरूरत नहीं, हमारी इबादत की उसको कोई हाजत नहीं, और वो हमारे रोजे, हज और ज़कात जैसी आला तरीन इबादतों से भी बेनियाज है, क्योंकि उसकी शान बेनियाजी तो ये है कि अल्लाह पाक कुरआन में फरमाता है, ऐ लोगो, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर एहसान अजीम फरमाया कि अनकरीब तुम्हारे ऊपर एक ऐसा महीना साया फगन होने वाला है जो अपने दामन में बरकतों और रहमतों मगफरत को समेटे हुए आएगा। नाजरीन, यही वो महीना है जो अल्लाह के नजदीक सारे महीनों से अफजल है। इसके रोजो शब बाकी दीगर अय्यामुल लियाला से अफजल व आला है। यही वो अजमत वाला महीना है जिसमें अल्लाह ने मोमिनीन को अपना मेहमान बनाया है। इस महीने में तुम्हारी हर एक सांस तस्बीह होती है, तुम्हारी नींद भी इसमें इबादत में शुमार की जाती है। इस महीने में जो अमाल भी करोगे वो बारगाहे इलाही में बारयाब भी होंगे। जो दुआएं करोगे यकीनन तुम्हारी दुआएं मकबूल होंगी। तो ए मुसलमानों, इसको गनीमत जानो और इस महीने की आमद पर इखलासे कल्ब और सिद्के नियत के साथ अल्लाह से रोजे, नमाज, तिलावत कुरान पाक और दीगर इबादत की तौफीक मांगो। हरमा नसीबी होगी उस शख्स की जो ये अजमत वाला महीना पाए और नेक अमाल करके अल्लाह की रहमतों मगफिरत का मुस्तहिक ना बने। इस महीने में तुम्हें भूख और प्यास की शिद्दत भी बर्दाश्त करना होगी। तो इस भूख और प्यास की शिद्दत के वक्त क़यामत की सख्ती को भी याद करो कि एक दिन ऐसा आने वाला है जहां एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। जमीन तांबे की होगी, सूरज सवा नेज़े पर होगा। वहां भी भूख और प्यास की सख्तियां होंगी और वहां तुम्हें रमजान भी नहीं मिलेगा और ना ही इबादत की मोहलत दी जाएगी। इसलिए इसको गनीमत जानो और फुकरा और मसाकीन पर सदका और खैरात करो। अपने से बड़ों की ताजीम करो, अपने से छोटों पर शफकत करो, अपने रिश्तेदारों से हुस्न सलूक करो, अपनी जुबान और नजर की हिफाजत करो, अपने किए गए गुनाहों पर निदामत के आंसू बहाते हुए, कांपते हुए लब और लरसते हुए अज़ा के साथ बारगाहे इलाही में तौबा करो और आइंदा जराइम के इर्तिकाब ना करने का अहद करो। ऐ लोगो, इस पाकीज़ा अजमत वाले महीने में जो इंसान अपने इखलाक को उम्दा और बेहतर बनाएगा, कल क़यामत के दिन पुल सिरात पर जहां लोगों के कदम फिसलेंगे वो तेजी से गुजर जाएगा। जो शख्स इस महीने में लोगों के हिसाबों किताब में आसानी करेगा, कल क़यामत के दिन वो मालिक कहार तुम्हारे हिसाबों किताब में आसानी फरमाएगा। इस बाबरकत महीने में जो यतीमों, बेवाओं और मस्कीनों की ताजीमो तौकीर करेगा तो कल अल्लाह बरोज़े हशर अपनी रहमतों से सरफराज फरमाएगा। जो बंदा इस महीने में एक नफल पढ़ेगा, अल्लाह अपने फजल से उसे बेनियाज कर देगा। ऐ लोगो, इस महीने की कदर करो और इसे नेमते गैर मुतरकबा तसव्वुर करो, क्योंकि इस महीने की वो शान है कि जैसे ही इस महीने का चांद तुलू होता है, अल्लाह जल्लो अला अपनी जन्नत के दरवाजे खोल देता है। तो तुम बारगाहे रबी में इल्तिजा करो कि मालिक, इस जन्नत के दरवाजे को हमारे ऊपर बंद ना फरमाना, और इसी तरह जहन्नुम का दरवाजा बंद कर दिया जाता है तो तुम दुआ करो कि तुम्हारे ऊपर इसको खोल ना दिया जाए। और हलूले शहर रमजान के वक्त सारे सरकश शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है तो तुम अल्लाह की बारगाह में अलहाहो जारी के साथ दुआ करो कि मौला शैतान मरदूद को मुझ पर गालिब ना फरमा। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बारगाह रसालत में अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, इस महीने का सबसे अफजल अमल कौन सा है? तो आपने इरशाद फरमाया, अल्लाह की हराम करदा चीजों से इज्तनाब करना। इस मुख्तसर से जुमले में इतनी वुसअत है कि अल्लाह अकबर, अल्लाह और रसूल ने जिन जिन चीजों से मना फरमाया है उनके इर्तिकाब से बच जाओ, यही सबसे बेहतर अमल है।
گویا کہ جھوٹ نہ بولنا، چوری نہ کرنا، غیبت سے اپنی زبان کو آلودہ نہ کرنا، سود بالکل مت کھانا، کسی غریب پر ناحق ظلم نہ کرنا، ناحق کسی کو نہ ستانا، گویا جتنے بھی نیک اعمال ہیں سب کرنا، اور برائی کے قریب مت جانا۔ تو رمضان المبارک یقیناً اللہ جل و علا کی طرف سے عطا کردہ ایک غیر معمولی اہمیت کا حامل تحفہ ہے، جو انسان کو اپنے ماضی میں کیے گئے گناہوں، ظلم و زیادتی کے کفارے کا باعث بنتا ہے۔ اور یہ رمضان المبارک کی برکت ہی ہے کہ بہت سے وہ قلوب کے کل تک گناہوں معاصی کا ارتکاب کر کے فرحت و سرور محسوس کرتے تھے، جو نگاہیں ہر غیر محرم عورت کی طرف بلند ہوتی تھیں، آج وہی دل بارگاہ الہی میں حاضر ہے تو خشیت ربانی سے معزن ہے اور اس قدر خائف و نالاں ہے کہ ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے رب کے حضور التجائیں کر رہا ہے، میرے مالک آج سے پیشتر مجھ سے جتنے بھی گناہ سرزد ہوئے، خواہ وہ دن کے اجالے میں ہوں یا رات کی تاریکی میں تمام قسم کے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اللہ میری توبہ قبول فرما۔ یقیناً اس کی توبہ قبول ہوتی ہے اور وہ بارگاہ الہی کا مقرب بنتا چلا جاتا ہے۔ یہ ماہ مبارک رحمت و برکت اور مغفرت و بخشش کا مہینہ ہے، فضل و عنایت کا مہینہ ہے، مواسات و غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی اور خیر خواہی کا مہینہ ہے، اور صبر و تحمل اور عفو و درگزر کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ثواب و نیکی کا بھاؤ بے تحاشا بڑھا دیا جاتا ہے، اسی لیے اس مہینے میں نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض عبادت کا ثواب 70 فرائض کے قائم مقام کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس مہینے سے خاص مناسبت ہے، چنانچہ ایک حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم دولت ہے، بیش بہا تحفہ ہے، اس کا ایک ایک دن ایک ایک سائد اور ایک ایک لمحہ انتہائی قیمتی اور قابل قدر ہے۔ محترم ناظرین کرام، رمضان المبارک میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے کے 3 بڑے فائدے ہیں۔ یہ فائدے جاننے سے پہلے یہ بھی جان لیجئے کہ ہر مرد و عورت کو رمضان المبارک میں ہم بستری کرنے سے شکوک و شبہات رہتے ہیں کہ آیا رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں میاں بیوی کا آپس میں ہم بستری کرنا درست عمل بھی ہے یا نہیں۔ کچھ کے خیال میں ایسا کرنا حرام ہے، کچھ کے خیال میں گناہ ہے، جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ لیکن حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات جان لیجئے کہ یہ بالکل جائز عمل ہے اور منع صرف روزے کی حالت میں ہی کیا گیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے کی حالت میں اپنی بیویوں سے جماع نہ کرو، اگر کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس سے سخت گناہ بھی ہوگا۔ روزے کی حالت میں جس طرح کھانے پینے سے روکا جاتا ہے، اسی طرح بیوی سے ہم بستری کرنے کے حلال کام سے بھی روکا جاتا ہے، اور یہ منع ہے، لیکن رات کے حصے میں بیویوں سے ملاقات اور ہم بستری کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر دن کے وقت کسی مجبوری کے سبب روزہ نہ رکھ سکے تو ایسی صورت میں دن کے وقت بھی بیوی سے جماع یعنی ہم بستری کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ آپ روزے سے نہ ہو اور روزے کی حالت میں نہ صرف سختی سے منع ہے بلکہ ایسا کرنے پر کفارہ بھی واجب آتا ہے۔ محترم ناظرین، اب یہ بھی جان لیجئے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنے کے 3 بڑے فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اولاد نیک پیدا ہوتی ہے، کیونکہ رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص رحمتیں اور خاص برکتیں نازل فرماتا ہے اور لوگ خاص عبادات کرتے ہیں۔ نماز، روزہ اور اللہ کی عبادت کے ساتھ ہی ساتھ کئی دوسرے ذکر و اذکار میں بھی مشغول رہتے ہیں۔ ان تمام عبادات کے سبب انسانوں کے دل منور رہتے ہیں اور دل میں ایک نئی تازگی اور ایمان میں ایک نئی حرارت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور نیک اعمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے نطفے میں بھی نکھار پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک پارسا بندے اور ولی جن کی اولاد بھی نیکوکار ہوا کرتی ہے، اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہوتی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت گزار بندے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا اپنا قلب تو منور ہی ہوتا ہے، ان کا ایمان بھی کامل اور نورانی ہوتا ہے، جس کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نطفے کو بھی نکھار دیتا ہے، جس کے سبب ان کی اولادیں بھی نیکوکار ہوتی ہیں۔ ان بندوں کی عبادتوں کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اولاد میں نیک تاثرات پیدا فرما دیتا ہے، جس کے ذریعے سے اولاد نیک پیدا ہوتی ہے تو عبادت کے سبب اس نطفے میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔
تو اس کی وجہ سے اولاد کے نیک پیدا ہونے کے کافی آثار ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں میاں بیوی کے آپس میں ہم بستری کرنے کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دونوں شیطان کے وسوسوں اور تاثرات سے محفوظ و معمور رہتے ہیں۔ اب اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے علاوہ شیطان کھلے عام گھومتا ہے اور وہ گھروں میں کمروں میں داخل ہو جاتا ہے جہاں میاں بیوی اپنی جنسی خواہشات کو پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ وہاں وہ داخل ہو جاتا ہے جہاں وہ اپنے اثرات مرد کے نطفے کے ہمراہ بیوی کے شکم میں یعنی بیوی کے پیٹ میں داخل کر دیتا ہے اور یوں اپنی شرارت کو پایہ تکمیل تک پہنچاتا ہے، جس کے سبب شیطانی شرارتوں کے زیر اثر اولاد پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں آتی ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ تو جان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس بچے کو پریشان کرنے کے لیے آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ شرارت کرتا ہے، جس کے سبب بچہ پریشان اور بیمار رہنے لگتا ہے، کیونکہ نومولود بچے شیطان کا آسان شکار ہوتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ بچے کی پیدائش کے وقت اس کے کان میں اذان پڑھنی چاہیے تاکہ بچے کو شیطان سے راحت مل سکے اور شیطان اس کے قریب نہ آ سکے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذان پڑھنے سے شیطان کافی میل دور بھاگ جاتا ہے، اسی لیے اذان پڑھنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جیسے ہی بچے کی پیدائش ہو تو اسی وقت اذان پڑھ دینی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تب بھی شیطان اپنی شرارت سے باز نہیں آتا، وہاں پر بھی آ جاتا ہے تب بھی اس کو پریشان کرتا ہے تاکہ مرتے وقت مسلمان کو بہکا سکے اور اس کی زبان سے کلمہ طیبہ جاری نہ ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی انسان پر حالت نزع طاری ہو تو اس کے قریب بیٹھے لوگ کلمہ شریف کا ورد کرتے ہیں اور سورہ یاسین کی تلاوت بھی کی جاتی ہے تاکہ مرنے والا شیطان کی چال سے محفوظ رہ سکے اور اسے کلمہ پڑھنا نصیب ہو سکے۔ جب ایک انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تب بھی شیطان اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا، قبر کے اندر بھی پہنچ جاتا ہے اور اس انسان کو تکلیف پہنچانے کے لیے شرارتیں کرتا ہے تاکہ وہ منکر اور نکیر کے سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جواب نہ دے سکے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان کی آواز سن کر شیطان میلوں دور بھاگ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قبر پر اذان پڑھی جاتی ہے جس سے مرنے والے کو راحت میسر آتی ہے۔ جب میاں بیوی آپس میں راز و نیاز کرتے ہیں تب بھی شیطان اپنی چالوں اور شرارتوں سے باز نہیں آتا اور پریشان کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے اور اپنے شیطانی اثرات ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا بتلائی ہے کہ اگر میاں بیوی صحبت کرتے وقت یہ دعا پڑھ لے تو شیطان ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ جان لیجئے کہ وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور اس دعا کا ترجمہ ہے اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ ہمیں اور جو اولاد تو ہمیں عطا فرمائے اسے شیطان سے بچا۔ اس تمام بات کا خلاصہ یہ ہے کہ شیطان میاں بیوی کے درمیان حائل ہونے کی پوری کوشش کرتا ہے اور اپنی شرارتوں سے انہیں اور ان کی ہونے والی اولاد کو تکلیف پہنچانے اور اپنے گندے اثرات چھوڑنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا ہم بستری کرنے سے پہلے ہم بستری کی دعا ضرور پڑھنی چاہیے، لیکن رمضان کے بابرکت مہینے میں کی گئی ہم بستری کے سبب اگر حمل ٹھہر جائے تو ہونے والی اولاد کے نیک اور صالح ہونے کے آثار کئی گنا بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ رمضان المبارک میں شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کا تیسرا بڑا فائدہ بھی جان لیجئے، لیکن اس سے پہلے یہ جان لیجئے کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں جو بھی نیک اعمال کیے جاتے ہیں ان کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، جیسا کہ رمضان کے مہینے میں ادا کیے گئے نوافل کا اجر رمضان کے علاوہ ادا کیے گئے فرض کے برابر عطا کیا جاتا ہے، اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ رمضان میں
ادا کیے گئے فرض کا اجر عام ایام میں ادا کیے گئے فرض سے 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ رمضان کے مہینے میں جب کوئی نیکی کی جائے یا کوئی برائی کی جائے تو دونوں کا اجر 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ شوہروں اور بیویوں کے لیے ان کی شرمگاہوں میں ثواب ہے اور صدقہ ہے، جس پر صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے حیرت سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جب کوئی شخص اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو اسے اجر و ثواب دیا جاتا ہے؟ تو کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ اگر وہ حرام کاری یعنی زنا کرے گا تو کیا اسے اس کا گناہ نہیں ہوگا؟ اسی لیے جب کوئی مسلمان حلال طریقے پر اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو اسے اس کا اجر و ثواب دیا جاتا ہے، اور چونکہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اجر و ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، لہٰذا اس لحاظ سے بھی شوہر اور بیوی کا رمضان میں ہم بستری کرنا عام دنوں میں ہم بستری کرنے سے 70 گنا زیادہ افضل اور باعث ثواب ہے۔ لہٰذا رمضان کے بابرکت مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنے کے 3 بڑے فائدے ہیں، لیکن یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ ایسا روزے کی حالت میں نہ ہو ورنہ نہایت سخت گناہ ہوگا۔ ناظرین، رمضان المبارک کا یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا بھی ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور خلاصی کا ذریعہ ہے، اور اسے روزہ دار کے ثواب کے برابر ثواب ہوگا، اور اس روزہ دار کے ثواب سے کچھ کمی نہ کی جائے گی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائے، تو آپ نے فرمایا یہ ثواب پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں، بلکہ کوئی بندہ اگر ایک کھجور سے افطار کرا دے یا ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ کسی مشروب کا پلا دے تو اللہ اس پر بھی ثواب مرحمت فرماتا ہے۔ یہ اس قدر عظمتوں کا حامل مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام یا نوکر سے بوجھ کو ہلکا کر دے تو اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے اور آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو، جن میں 2 چیزیں اللہ کی رضا کے لیے اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں ہیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو، وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے حق تعالی شانہ، روزے قیامت میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائے گا جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ رمضان کی پہلی رات کے متعلق حضرت ابو ہریرہ نبی کریم سے روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شہر مبارک یعنی رمضان المبارک کی پہلی شب آتی ہے تو اللہ جل و علا تمام تر سرکش شیاطین و جنات کو زنجیروں میں جکڑنے کا حکم دے دیتا ہے، اور جب تک مہینہ ختم نہ ہو جائے انہیں آزادی نہیں ملتی، اور اس مبارک مہینے میں جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ان میں سے ایک بھی نہیں کھولا جاتا، اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ اللہ جل و علا کی جانب سے ہر رات یہ اعلان ہوتا رہتا ہے، اے خیر کے متلاشیو، آؤ در رحمت کھلا ہوا ہے، اللہ جل و علا کی رحمت جوش میں ہے، نیکی کے اعمال کر لو اور بارگاہ الہی کے مقرب بن کر جنت کے حقدار بن جاؤ، اور اے برائی کی طرف بڑھنے والوں رک جاؤ، توبہ کرو، ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے آؤ، رب کی بارگاہ میں وہ ساری خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ اور اس مہینے کی ہر رات میں اللہ جل و علا لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، نیچے کمنٹ باکس میں اللہ کا ایک خوبصورت نام ضرور تحریر فرما دیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔